वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। अभी एक ऐसा मौजू आपके साथ डिस्कस करने लगी हूं जिससे दिल दहल जाएगा, सांसें रुक सकती हों तो रुक भी जाएंगी, क्योंकि हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें एहसास नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे मोहल्ले में, हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोग जो हैं वो किस हाल में ज़िंदा हैं। हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमारे इस्लाम ने हमें पड़ोसियों के हकूक़ का हुक्म दिया है। बाकायदा तौर पे ये कहा है कि अपने साथ वाले घर में खैर खबर रखा करो कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई जो है वो ऐसा इंसान तो नहीं है कि जिसके पास जो है वो खाने के लिए कुछ ना हो, या कोई शर्मिंदगी या भूख की वजह से या बीमारी की वजह से जो है वो तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच ना पा रहा हो। लेकिन हम ऐसी बेहिस कौम है, हम ऐसे जो है वो सख्त दिल हो चुके हैं, दरिंदा सिफ्त हम इंसान बन चुके हैं कि हम किसी के भी घर ये पूछने के लिए जा ही नहीं सकते कि भाई तुमने कुछ खाया या नहीं खाया, आज तुमने क्या पकाया है, आज तुम्हारे घर में क्या पकाया है। या हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे इलाके में बीमार लोग कितने रहते हैं, और उन बीमार लोगों की तीमारदारी करने भी कभी नहीं जाते। कहते हैं कि अगर आपके इलाके में कोई बीमार हो तो उसकी तीमारदारी के लिए वक्त निकालें, ये भी इबादत में कंसीडर होता है। कहते हैं कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे यतीम बच्चे, बेवा, कोई गरीब मजबूर लोग, ओवर एज, दिमागी तौर पे रिटार्टेड लोग, जिनका खाना देने वाला या करने वाला कोई नहीं है, अगर आप उनको जो है वो खाना प्रोवाइड करते हैं, आप उनका ख्याल करते हैं, तो अल्लाह ये भी इबादत में कंसीडर करता है। आज हम कौन सी इबादतें कर रहे हैं? हमने मुसल्ले बिछा लिए, हमने हाथों में तस्बीहां पकड़ ली, हम हज के लिए लाखों हजारों रुपया जो है वो खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी हमने इंसानियत के तकाजे को समझा है कि क्या है? अभी जो मैं दिल दहला देने वाला वाकया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहावलपुर में एक बुजुर्ग खातून की कई दिनों से भूखी और प्यासी थी, अपनी जान की बाजी हार गई। भूख और अफलास की शिद्दत ये थी कि एक बेसहारा खातून की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई। एक बहन पहले ही जो है वो फौत हो गई, और एक बहन की लाश जो है वो घर में सड़ती रही। इर्द गिर्द वालों को जब स्मेल आई तो जाके देखा कि वो औरत जो है वो भूख से मर चुकी है। ये वाकया हमारे माशरती निज़ाम की एक तल्ख हकीकत को बेनकाब करता है, हमारी बेहिसी को बेनकाब करता है। हम वो लोग हैं कि जब हमारे सर पर पड़ती है तो फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ, नहीं तो हमें कोई एहसास नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो हैं वो कितने बेबस हैं, कितने बेकस हैं और कितने मजलूम हैं। असल में तो इंसानियत का दीन इस्लाम है, और इस्लाम हमें यही सिखाता है, तकाजा यही है कि लोगों का साथ दें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ये दिल दहला देने वाले वाक़ये की हकीकत जानते हैं इस रिपोर्ट में, और इसे जो बनाया है राना जाहिद अली ने। अभी वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद भी हमारे रिपोर्टर, बाकी की तफसीलात से वो हमें आगाह करेंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं। बहावलपुर में एक बुजुर्ग खातून की भूख और प्यास से मौत और इनकी बहन का हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज होना हमारे माशरती ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। ये वाक़या सिर्फ एक ख़ानदान का सानिया नहीं बल्कि पूरे माशरते की बेहिसी और हुकूमती निज़ाम की नाकामी की अक्कासी करता है। एक तरफ हम फलाही रियासत के दावे करते हैं तो दूसरी तरफ हमारे शहरियों में लोग भूख से मर रहे हैं। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो ऐसे मुस्तहिक और लाचार अफराद के लिए मौसर सोशल वेलफेयर निज़ाम कायम करे, जिसके तहत महज शनाख्ती कार्ड के ज़रिए हर शहरी तक बुनियादी सहूलियात, खुराक और तबी इमदाद पहुँचाई जा सके। अगर हुकूमत की सतह पर बर वक्त इक़दाम किए जाते तो शायद ये अलमनाक रोनुमा ना होता। लेकिन सिर्फ हुकूमत को ही कोस देना काफ़ी नहीं, मुआशरती सतह पर अवाम का भी एक कलीदी किरदार है। अगर मोहल्लेदार, अहले इलाका या मुकामी कम्यूनिटी बर वक्त इन ख़वातीन की खबर लेते, इनकी हालत पर तवज्जो देते तो शायद ये जान बचाई जा सकती थी। हमें समझना होगा कि एक महज़्ज़ब और ज़िंदा मुआशरा वही होता है जो कमज़ोर तबके का सहारा बने। एक तरफ तो हमारे वो रिश्ते जो खून के हैं, वो मेंटली रिटार्टेड लोग जो ओवर एज हो जाते हैं और मेंटली डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उनको अकेला छोड़कर चले जाते हैं। पहले तो खूनी रिश्ते बेवफा हो जाते हैं, वही उनका ध्यान नहीं करते। दूसरी बात आती है मोहल्ले वालों की, इलाके वालों की, कि जो इर्द गिर्द रहते हैं वो भी ख्याल नहीं करते कि इनके अपने ख्याल नहीं करते तो हम इनका ख्याल क्यों करें। अब मेंटली तौर पर एक पागल इंसान या मेंटली रिटार्टेड बंदा जो है वो ना अपने खाने को खुद से देख सकता है, ना अपनी सफाई सुथराई को खुद से देख सकता है, उसकी ज़िंदगी उस पर जो है वो बोझ बन जाती है। और फिर तीसरी अलमिया कि हुकूमतें भी कोई ऐसा जो है वो सेंटर नहीं बनाती, कोई रिहैब सेंटर्स नहीं बनाती, कोई मेंटल रिटार्टेड लोगों के लिए जो है वो कोई ऐसी जगहें नहीं बनाती कि जहां पर इनको जमा करा दिया जाए, जहां पर इनका जो है वो इलाज मुआवजा हो जाए, जहां इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इलाज की सहूलतें मिल जाएं। क्योंकि जो भी खुद साख्ता तौर पर जो है वो रिहैब सेंटर बनाए गए हैं पाकिस्तान में, वो लाखों रुपया वसूल करते हैं।
وہاں پر جو ڈاکٹرز حضرات بیٹھے ہیں, ماہر نفسیات بیٹھے ہیں, ان کی فیسز بہت زیادہ ہے, غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن مینٹلی ریٹارڈڈ لوگ جب اوور ایج ہوتے ہیں, 60 کراس کرتے ہیں, تو 60 کے بعد انسان پھر سے بچہ بن جاتا ہے, اور اس بچے کو سنبھالنا شاید ان جوان لوگوں کے لیے, ان جوان بچوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. عیدی صاحب کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں. عیدی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کسی آپ نے لاوارث کوئی ایسی میت دیکھی جس کو دیکھ کر آپ کو جو ہے وہ بڑی اذیت یا تکلیف پہنچی ہو؟ تو عیدی صاحب جو ہے وہ یاد کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ایک بہت صاف شفاف کپڑوں میں ملبوس جو ہے ایک آدمی, جس کو ہماری ٹیم کو کال آتی ہے اور اس کو اس کے گھر کے باہر جو ہے اس لاش کو پھینک دیا جاتا ہے, اور وہ لاش وہاں سے جو ہے وہ اٹھانے کے لیے عیدی کے لوگ جب جاتے ہیں تو وہاں پر ایک لڑکا ان کو ایک لفافہ دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے, مر چکا ہے, اس کو میں نے گھر سے باہر پھینک دیا ہے, میری جو ہے وہ باہر کی اس ٹائم ٹکٹ ہو چکی ہے, میں جا رہا ہوں, تم اس کو دفنا دینا. انہوں نے کہا کہ مجھے اس باپ کو دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی کہ یہ وہ باپ ہے جس نے اپنی ساری زندگی اس بچے کو پڑھانے لکھانے پہ لگائی, اور آج وہ ملک سے باہر جا رہا ہے, اس کا باپ مر چکا ہے, اس نے اسے اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیا ہے, اور عیدی والوں کو بلا کر کہتا ہے کہ اس کو دفنا دو. اس سے بڑے کرب اور تکلیف کی بات کیا ہوگی؟ یہ دو عورتیں جو بھوک اور افلاس سے جو ہے وہ مر گئی, ان کی عمر 70 سال تھی. یہ مینٹلی ریٹارڈڈ تھیں, دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھی. ان کی ایک بہن ان کے ساتھ رہتی تھی, وہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی. جیسے ہی وہ چھوڑ کے چلی گئی جو ہے وہ معاشرے نے بھی ان کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا. نہ جانے کتنے دنوں کی بھوکی تھیں, کب سے کھانا نہیں کھایا تھا, بھوک اور افلاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئیں. بے حسی معاشرے کی یہ حالات ہیں ہمارے. رانا زاہد علی, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے شاید جو ہم بات تو کر سکیں, بہت زیادہ باتیں کر سکیں, لیکن ہمارے معاشرے کی بے حسی دیکھیں. ہمارے معاشرے کی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک, میں ایسا ورڈ نہیں کہنا چاہ رہا, حکومت کی بے حسی دیکھیں کہ عوام ایک بھوک کی وجہ سے عوام مری اور حکومت اور ہم لوگوں کو خیال نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑی سی واقعے کی تفصیل میں آپ کو بتا دوں. یہ باورپور کا ایک وقوع ہے یہ, جہاں پر یہ 3 بہنیں تھیں اور یہ جو ہے نا گورنمنٹ ٹیچر تھیں. کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ یہ ریٹائرڈ ہو جاتی ہیں اور اوور ایج ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو انسان کی جو ایج ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے, اور وہ جو 60 سال کے بعد انسان وہ کیا کہتا ہے وہ بچوں والی حالت میں چلتا ہے. تو یہ کچھ ان کو دماغی ایشو ہے. ایک بہن ان کو چھوڑ کے چلی, یہ 2 بہنیں اور ایک بھائی رہتے تھے یہاں پر. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ دیکھیں کہ آس پاس محلے میں جو لوگ رہتے تھے, ٹھیک ہے, ان کو اس کا نہیں پتا کہ یہ ہمارے جو ہے نا ذہنی معذور افراد ہو چکے. تو اس میں سے جو ایک بہن ہے ڈاکٹر صاحب, وہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے وہ اپنی جان دے گئی, اور لوگوں نے پھر بھی نہیں دیکھا. جیسے کچھ دن گزرے ہیں اور وہاں پر ان کو سمیل آنا سٹارٹ ہوئی, انہوں نے 1122 کو کال کی. انہوں نے جب دیکھا ایک بہن بے ہوش اور ایک بہن کی جو ہے نا وہ مر چکی ہے اور اس کی جو باڈی ہے وہ گل سڑ چکی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کتنے بڑے معاشرے کی جو ہے نا یہ بے حسی ہے. کہاں ہماری فلاحی ریاست ہے, کہاں گئی ہماری گورنمنٹ؟ ڈاکٹر صاحبہ کیا اس علاقے کے جو ساتھ کے رہائشی ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ میرے یہ بے حسی کی خبر ہی کر دیتے, کسی کو خبر ہی کر دیتے, کسی مینٹل ہاسپٹل میں ان کا ایڈمیشن کروا دیتے, کہیں ان کو جو ہے وہ کسی جگہ پہ جمع کروا دیتے. لیکن ہمارے ملک کا بھی تو المیہ ہے کہ کوئی جمع ہی نہیں کرتا. یہ مینٹل ہاسپٹل والے جو ہے وہ کون سے اچھے لوگ ہیں, یہ بھی جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ مینٹلی لوگوں کو جو ہے وہ وہاں سے بھگا دیتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اگر اس کے اوپر آپ کہیں تو یہ بڑی ڈیٹیل کے اوپر پروگرام ہو سکتا ہے, اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ میں ان کے پاس میں نے 2-3 جو ہے وہ پیشنٹ بھیجے, انہوں نے نکال کے باہر کیا ان کو. اور بڑے اس میں گورنمنٹ اور بڑے ریناؤنڈ اس میں انسٹیٹیوشن شامل ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں, اربوں روپے کی فنڈنگ لے رہے ہیں, اور آپ ان کو کہیں کہ یہ لاوارث ہیں تو وہ ان کو لاوارثوں کو رکھتے نہیں ہیں. اور پھر آگے سے جو ہے وہ کہتے ہیں جی ان کا وارث لے کے آؤ, کوئی ان کے ساتھ رکے گا تو ہم ان کا علاج کریں گے. وہ پاگل ہیں, وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں, وہ بالکل جو ہے وہ بے حس ہو چکے ہیں. ان کے ساتھ کون رکے گا؟ تم ان کو کیوں جمع نہیں کرتے اپنے پاس کہ ان کا کوئی رشتہ دار آئے گا تو ہم ان کو جو ہے وہ جمع کریں گے؟ وہ کہاں جائیں؟ وہ تو پھر جو ہے وہ کسی نالے پر یا کسی جگہ پر جو ہے وہ ان کی لاشیں ملیں گی آپ کو. ڈاکٹر صاحبہ یہ اللہ معاف کرے, دیکھیں یہ انہوں نے کیا تماشا بنایا ہوا مینٹل ہاسپٹل والوں نے کہ جی رشتہ دار کوئی آئے گا تو اس کو جمع کریں گے ہم. بھائی اس کی سچویشن تو دیکھو, اس کے حالات تو دیکھو, کم سے کم اس وقت اس کی جان بچانے کی سوچو کہ اس کے تمہیں رشتہ داروں کی پڑی ہوئی ہے کہ کوئی ساتھ آئے گا اور کوئی اس کے ساتھ رات کو رکے گا تو ہم اس کو یہاں پہ رکھیں گے. یہ کیا اسٹریٹجی اور پالیسی ہے؟ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے, بالکل کریں, ڈیٹیلز میں کریں گے, اور باقاعدہ شاید ہم نام بھی لے کے کریں, اور وہاں کے جو رویے اور جو چیزیں ہیں بہت غلط رویے مینٹل ہاسپٹل کے, لاہور کے تو بہت برے حالات ہیں معذرت کے ساتھ.
مینٹل نہیں اور بھی بڑے ادارے ہیں جو اربوں روپے کی فنڈنگز لیتے ہیں, لیکن آپ جائیں وہاں پر آپ کو یہ اپنے اس طرح کے نہیں لیتے. لیکن کیونکہ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے, اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ اپنا کھانا جب بھی بناؤ تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ کر لو تاکہ آپ اپنے ہمسائے کو دے سکیں, شوربہ زیادہ کر لو. ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاشرے کی کتنی بڑی بے حسی ہوئی ہے کہ یہ سنتے ہوئے ہمیں رونگٹے کھڑے ہوئے. خدا کی قسم ڈاکٹر صاحبہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد میں تو یہ اپنا وعدہ کرتا ہوں اپنے سے انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ لوگ بھی کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا کہ آس پاس میں لوگ ڈھونڈنے ہیں, جو 1 یا 2 دن بندہ نظر نہ آئے نا, ضرور اس کے گھر جا کے اس کا پتہ کریں, اور خاص کر جو معذور اور ایسے افراد ہیں ان کو جا کے دیکھیں, کم سے کم خیریت معلوم کر لیں. ہاں جی, معذور افراد, ذہنی طور پہ معذور افراد, اور جو اکیلی رہتی ہیں عورتیں یا اکیلے رہتے ہیں مرد حضرات, جو بزرگ ہیں ان کے کوئی بیٹے نہیں ہیں, ان کے کوئی بچے نہیں ہیں, چھوڑ کے ان کو باہر چلے گئے ہیں, بے حس اولاد, نافرمان اولاد, گھٹیا اولاد جنہوں نے جو ہے وہ پیدا کر کے چھوڑ دیا, اور وہ جو ہے ان کو چھوڑ کے یہاں سے جو ہے وہ نکل گئے ہیں اپنی زندگیاں بسانے کے لیے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو آج اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں نا, ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ دنیا مکافات عمل ہے, یہ پلٹ کے چیزیں جو ہے وہ آپ کی طرف آتی ہیں, بڑی خطرناک ہو جاتی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ان کا جواب دینا پڑتا ہے. بہت دفعہ ہم بہت مجبور ہوتے ہیں, بہت تکلیف میں ہوتے ہیں, یہ لوگ ہمیں اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم کیا کریں, ہم مجبور ہوتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں رشتہ داروں کو بھی کہوں گی, کوئی رشتہ دار, کوئی خون کا ایک رشتہ جو ہے وہ کام نہیں آتا اس موقع پر. کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا رشتہ دار کس جو ہے وہ حالت میں ہے, کوئی جا کے کسی کے گھر جو ہے وہ پوچھتا نہیں ہے. سب رشتہ داروں کو پتا ہوتا ہے کون غریب رشتہ دار ہے, جان بوجھ کے اس کے گھر جو ہے وہ نہیں گھستے جا کے کہ ہمیں کوئی دینا نہ پڑ جائے. آپ ہماری حکومت کی بات کی طرف دیکھ لیں, حکومت کو دیکھ لیں, حکومت کیا کر رہی ہے. حکومت کے میں نے الیکٹرک ہم نے بسیں لے آئیں, اگر ہم پنجاب کی صرف بات کریں گے, اربوں روپے کا جو ہے نا وہ غیر ضروری فنڈ جو ہے نا لاہور کو اکھاڑ اور پچھاڑ میں لگا رہا ہے. پچھلے دنوں لاہور کے انڈر پاسز پر اربوں روپے لگا دیا, اور ایک معاشرہ آپ کا ایک خاتون سے بھوک اور پیاس کی وجہ سے آپ کی جان دے گئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کس فلاحی ریاست کی بات کریں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آخرت میں جب ہوگا کہ اے بندے میں تیرے پاس آیا تھا, میں بھوکا تھا, میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں دیا, تو نے مجھے روٹی نہیں دی, تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جو لوگ لاکھوں روپے لگاتے ہیں اور کئی عمرے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عبادت قبول نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا اگر تو نے پانی پلایا, اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اور کسی ضرورت مند کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. حقوق اللہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ڈاکٹر صاحبہ حقوق میرے حج پہ جانے کے پیسوں سے اگر کسی بچی کا گھر بستا ہے, یا میرے حج کے جانے کے پیسوں سے جو ہے وہ کسی کے گھر کا راشن ڈلتا ہے, یا میرے حج پہ جانے کے پیسوں سے جو ہے وہ کسی بیمار کو جو ہے وہ شفا مل جاتی ہے, اس پہ پیسہ لگانے سے, اس کی جو ہے وہ کوئی اس کو دوائیاں لے کے دینے سے, اس کا علاج کروانے سے, تو میرا یہ عمل زیادہ قبول ہوگا یا میرا وہ عمل زیادہ قبول ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں, انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے, خود فرما رہے ہیں, اللہ خود فرما رہا ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ نیک عمل کرو, نیک انسان بنو, ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بنو, اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو, اپنے پڑوسیوں کی خیر خبر رکھا کرو. دیکھو کوئی یتیم بچہ تو نہیں ہے, دیکھو کوئی بیوہ عورت تو نہیں ہے, کسی کے گھر میں جو ہے وہ کوئی کمانے والا تو نہیں ہے, کہیں کوئی بھوکا تو نہیں بیٹھا, کہیں کسی کے گھر اگر قربانی نہیں ہوئی ہے اس کے گھر گوشت دے کر آؤ. یہ قربانی ہمیں ان چیزوں کا درس دیتی ہے. ہم کون لوگ ہیں, اور ڈاکٹر صاحبہ کیسے لوگ ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ میں اور جن کے گھر میں بزرگ ہیں جو پکا نہیں سکتے ہیں, جن کے گھر میں کچا گوشت مت بھیجو, پکا کے بھیجو ان کے گھر میں, انہیں پکا ہوا گوشت جو ہے وہ دے کر آؤ. مجھے یاد ہے میں ایڈن میں رہتی تھی, تو ہمارے 3 گھر چھوڑ کر جو ہے وہ ایک آنٹی اور انکل رہتے تھے, اور وہ اکیلے رہتے تھے, ان کے بچے جو ہے وہ باہر تھے اور وہ بزرگ تھے. تو میں اکثر وہ آنٹی کے گھر جو ہے وہ دروازہ ایسے ہی نوک کر کے واک کرتی تھی, تو میں ان سے پوچھتی تھی کہ آپ ٹھیک ہیں, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, آپ خیریت سے ہیں, آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں. اور جو پکاتی تھی میرے گھر میں, جو پکتا تھا, میری بھابھی جو بناتی تھی, میں اسپیشلی لے کر جو ہے وہ آنٹی کو دے کر آتی تھی, تو آنٹی بہت خوش ہوتی تھی اور مجھے بڑی دعائیں دیتی تھی. اب تو میں وہاں نہیں رہتی, لیکن اللہ کرے کہ جو ہے وہ صحت یاب ہوں اور صحیح ہوں. اور وہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ اکیلے رہتے تھے, لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ایسے والدین کو دیکھ کے جن کے بچے انہیں چھوڑ کر جو ہے وہ اپنی زندگیاں بسانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, اور یہاں بزرگ والدین جو ہے وہ کچن میں معصوم ہاتھوں سے, اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے برتن دھو رہی ہوتی تھی, کبھی جو ہے وہ اپنے گھر کی صفائی کر رہی ہوتی تھی. میں انہیں کہتی تھی آنٹی میں کر دیتی ہوں آپ کا کام, تو نہیں وہ میرے سے نہیں کرواتی تھی. لیکن 1-2 دفعہ میں خیر ان کے گھر جا کر میں ان کے برتن بھی دھو آئی کہ جو ہے وہ کوئی بات نہیں, آپ بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بیٹے آپ کے گھر میں تو خود کام والی آتی ہے, آپ میرے گھر میں آ کے کیوں کام کرتے ہو؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ کی دعا سے مجھے پتہ نہیں کیا مل جانا ہے. اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں تھی, میرے یہ چھوٹے چھوٹے عمل, میرے یہ کام آج میرے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں, آج میرا نام بنا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ دعائیں ہیں.
اور اگر آپ کو بھی کچھ بننا ہے, کسی مقام تک پہنچنا ہے, تو یہ دعائیں لینی پڑیں گی. اور لوگوں کو جا کے پوچھو تو صحیح, دیکھو تو صحیح تمہارے علاقے میں, محلے میں جو ہے وہ کون سے لوگ رہتے ہیں جن کو تمہاری ضرورت ہے. کیا پتہ کوئی ایسے لوگ بھی رہتے ہوں جن کے پاس بات کرنے والا کوئی نہ ہو, اور تم صرف ان کے پاس بہت پیسہ ہو, کھانے پینے کو بھی بہت کچھ ہو, لیکن کوئی ایسا نہ ہو جس سے دل کی بات شیئر کر سکے. تو کم سے کم کوئی بیٹھک لگا لیا کرو, کوئی محلے میں, کوئی علاقے میں جو ہے وہ سب کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ شام کے ٹائم کوئی چائے کا اہتمام کر لیا کرو, کوئی ایک دوسرے کے گھر جایا کرو, کوئی دن جو ہے وہ دیکھا کرو. ہم سب چیزوں سے بے خبر ہو چکے ہیں. آج ہم سوسائٹیز میں رہتے ہیں, یقین جانے آج میں جس سوسائٹی میں رہتی ہوں, ساتھ والے گھر میں جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا کون رہتا ہے, اس سے ساتھ والے گھر میں دروازے بند ہیں, لوگ باہر پھر رہے ہیں, کوئی عطا پتہ نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ واک کے لیے جاتے ہیں, جب آپ جو ہے وہ آپ کو دوسرے لوگ ملتے ہیں, آپ کی سلام دعا ہوتی ہے, انٹریکشن ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ لوگ یہاں پہ کیا رہ رہے ہیں. کبھی بھی کسی کو بھی مشکل آ سکتی ہے, اپنے علاقے میں اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک رکھیں. دروازہ نوک کر کے بھی کسی سے ملنا پڑے تو خود مل لیں, کوئی بڑی قباحت نہیں ہے. آپ یقین کریں, مجھے ڈھونڈتے ہوئے لوگ میرے گھر تک دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, آ جاتے ہیں, ان کو وہ مجھے آتے جاتے جو ہے وہ دیکھتے ہیں, میں چھپ کر کے نکلتی ہوں لیکن پھر بھی آتے جاتے دیکھتے ہیں, تو وہ آ جاتے ہیں دروازے تک. تو جو دروازے تک آ جائے اس کو جو ہے وہ واپس نہ بھیجیں. لوگوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں, نہیں تو یہی ہوگا جو ان عورتوں کے ساتھ ہوا. ڈاکٹر صاحبہ اس میں مجھے تھوڑا سا ذرا مزید موقع دیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو خواتین تھی جس ایریے میں رہ رہے تھے, سب سے بڑے بات تو جو قصوروار میں ٹھہراؤں گا ان کے محلے دار تھے جو ان کے پڑوسی تھے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ وہاں پر کیا نمائندے, سیاسی نمائندے نہیں ہوتے ہیں, جو خاص کر یہ اس طرح کے ایریز ہوتے ہیں وہاں پہ, تو اگر کوئی کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بندے کو کوئی ذرا سے بھی چوٹ لگے تو وہ پورے شہر میں پھیل جاتی ہے, اور وہ پھر بتائیں نا کون سا علاقہ ہے وہاں کا, کون سا کونسلر ہے, کون سا ایم پی ایم این اے ہے, کونسلر کو یہ معلوم نہیں ہوا, پھر اس شہر کے ڈی سی کو پکڑا جائے, پھر اس کے جو ہے نا ایم این ایم پی کو پوچھا جائے کہ تمہارے ایریے میں یہ ہو رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آخر یہ کب تک چلے گا؟ یہ اگر اس طرح چلا تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بات بالکل سچ ہوگی کہ تو پھر ہمارے اوپر شامت اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آئے گا. اور ڈاکٹر صاحبہ یہ آتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. وقتی طور پہ تو ہمیں شاید چیزوں کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ شاید کسی نے اگر ہمارے ساتھ زیادتی کر دی ہو یا ہم کسی کے ساتھ کر جائیں تو وقتی طور پہ شاید ہمیں نہ ملے, لیکن اس کی جو اعمال کی صورت ہے ہمارے بچوں کے سامنے, ہمارے سامنے, ڈاکٹر صاحبہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور وہ آتی ہے. تو اس لیے ڈاکٹر صاحبہ ہمیں اپنی کمیونٹی کو, اپنے لوگوں کو, ہمارے جتنے بھی ہمسائے ہیں ضرور پوچھنا چاہیے. ہفتے میں 2 دفعہ پوچھ لو, کم سے کم جا کے نوک کر لو, دیکھ لو, بوڑھے بزرگ افراد کو جا کے دیکھ لو یار ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑا سا ایک قصور یہ بھی ہوا نا کہ ایک جو پیشہ ورک کیٹیگری اس کے اندر آ گیا, اس میں جو حقدار طبقہ ہے ڈاکٹر صاحبہ اس کا بھی حق انہوں نے مار دیا, خاص کر جو پہلے تھا. یہ مجھے بتائیں, یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلتے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرکاری ٹیچرز تھیں, تو ان کے تو مطلب لاسٹ ٹائم تک ان کی پینشن یا کوئی ریٹائرڈ ہو چکی ہیں تو ان کو کیا پتا, یہ تو حکومت کی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہو گئی نا, ان کے تو علاج کی ضرورت. بالکل بے نظیر انکم سپورٹ تو وہ 20ویں گریڈ کے افسر کی مسز بھی لے رہی تھی, یہ آپ نے آزاد کشمیر میں لیا, یہ آپ نے پنجاب میں لیا, یہ اسلام آباد میں لیا. تو بے نظیر انکم سپورٹ تو بڑے افسران کو لگتا ہے نا, تو ویسے خود شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ ہم یہ کیا کریں؟ اگر یہ شرم ہی آئے تو یہ جو ہمارا معاشرہ اور یہ پاکستان غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں, صرف غریبوں کا حق کھایا جاتا ہے یہاں پر. ڈاکٹر صاحبہ اب میں اگر یہ شاید ایک موقع بھی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اتنا امپورٹنٹ ایک چیز ہے جو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر راستے میں تمہارا اگر کوئی پتھر بھی پڑا ہو نا, اگر پتھر کو آپ ہٹا دیتے ہو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. آپ ایڈورٹیزمنٹ دیکھ لیں حکومت کی, اربوں روپے کا فنڈ ٹولنٹر مارکیٹ کو ٹھیک کرنے میں, اربوں روپے کا سیوریجز ڈال دیا, اور ایک اہم ایک رستہ ہے دھرمپور, اس کے درمیان ڈاکٹر صاحب 15 سے 20 فٹ ہوگا میکسیمم بھی ڈاکٹر صاحبہ, اس میں 2-2 فٹ گڑے پڑے ہیں. وہ پولی والا جو پولی والا قصہ نہیں, یہ ہے اپنا, یہ بالکل بن چکی ہے, لیکن وہ 6 جانے لے کے گئی ہے. یہ انڈر پاس اپر مال کے اوپر ہوتا ہے, اس میں لوگوں کی گاڑیاں ڈیمیجز ہو رہی ہیں, اس میں موٹر سائیکلیں ڈیمیجز ہو رہی ہیں, حکومت کو یہ خیال نہیں آ رہا. اور معاشرے کی بات کریں, اتنا بڑا بے حس معاشرہ ہمارا ہو چکا ہے, اور سیاسی نمائندے ڈاکٹر صاحبہ یہ دیکھیں کہ کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں کر پا رہا. آخر ڈاکٹر صاحبہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ میں بتا دوں, یہ جو بیچارے ہم نے دیکھے ہوتے ہیں نا بعض کا, یہ جو کسی دکان کے باہر سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوتے ہیں, یہ جو بیچارے کوئی اپنا چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ ان کا بھی ہمیں ضرور خیال کرنا چاہیے. 20-20 22 ہزار روپے سیلری لے رہے ہوتے ہیں, ان کی ہزاروں میں سیلری نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ نارمل دیکھا جائے تو ایک گھر کا جو بجلی کا بل ہے نا وہ 30 سے 35 ہزار روپے آتا ہے, جس کی ایک فیملی ہے. گیس کا بل لینا تو 10 سے 12 ہزار آتا ہے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں یہ بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ضرور خیال کرنا
چاہیے سیکیورٹی گارڈز ہو گئے, شاپ کیپر ہو گئے, یا کہیں پر بھی جہاں پر منیمم ویج کو جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. حکومت آج لے ڈاکٹر صاحبہ, آج پاکستان کی آدھی فیکٹریاں بند ہوں گی. وہ کیسے کہ اگر حکومت یہ سخت ایکشن لیتی ہے کہ منیمم ویج آپ نے اپلائی کرنا ہے. آپ نکالیں کون کون سی فیکٹریاں جو منیمم ویج کو اپلائی نہیں کر رہی ہے, 37,500, تو ڈاکٹر صاحبہ آدھی فیکٹری آپ کی بند ہے. اچھا وہاں پر کیا ہوگا, وہاں پر مل جل کے کام کیسے کرتے ہیں؟ آپ کی جو ڈپارٹمنٹس ہے گورنمنٹ کے, ای او بی آئی, پیسی اور یہ والے جو ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ان سے پیسے کرتے ہیں, وہ ان کو ایک تعداد میں کلیئر کر دیتے ہیں, لے جی ان کا استحصال ہو رہا ہے, 20-22 ہزار سیلری پہ لے رہے ہیں, اور وہ جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ کروڑوں روپے کا منافع کماتی ہیں. رانا زاہد علی, ہم سب قصوروار ہیں, بالکل ڈاکٹر صاحبہ, حکومتیں بھی قصوروار ہیں, ہم خود بھی قصوروار ہیں. نہ تو ہم اپنے علاقے میں محلے میں لوگوں کا خیال کر سکتے ہیں, نہ حکومتوں نے جو ہے وہ کوئی اسٹریٹجی یا پالیسی مرتب کی ہے غریب آدمی کے لیے, مینٹلی ریٹارڈڈ آدمی کے لیے, ذہنی معذور کے لیے یا جسمانی معذور کے لیے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ صرف دکھاوے کی اچھی لگتی ہیں. وہی کہتے ہیں کہ جہاں پر پیسہ جو ہے وہ لگ رہا ہے, بس لگ رہا ہے, اور جہاں لگنا چاہیے وہاں پر لگ ہی نہیں رہا. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. مجھے ابھی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اجازت لینی ہے. کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے گا. اللہ نگہبان.